समुंदर भी इसकी तायत करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज के इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 8वां बाब 23वीं आयत से, और जब वो कश्ती पर चढ़ा उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। तब उन्होंने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद बचा, हम हलाक होते हैं। और उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्कादो, तुम क्यों डरते हो? तब उसने उठकर हवा और झील को डांटा और बड़ा अमन हो गया, और लोग तजब करके कहने लगे, ये किस तरह हवा और पानी को डांटता है? ये किस तरह का आदमी है जो कि हवाएं और झील भी इसकी मानते हैं। अंजीले मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। दोनों तलाक़ों का चुनाव बड़ा खूबसूरत है। पहले तकवीन की किताब लूत का वाक़या, दुनिया का तबाह होना, बर्बाद होना, दूसरी तरफ आज बर्बादी सर पर है, लेकिन वहां पर खुदा की मौजूदगी है, और खुदा की मौजूदगी का इंसान को बचा लेना। आज हमारा जो टॉपिक होगा, जो मजमून होगा, वो है खुदा की हजूरी। क्या है मजमून आज का? क्या है भाई माजिद, गौर करेंगे। आज का मजमून क्या है? खुदा की हजूरी। एक गीत है बड़ा खूबसूरत, हजूरी होती है ममूरी। आज हम खुदा की हजूरी पर गौर करेंगे। खुदा की हजूरी क्या है? जिस जगह पर खुदा की हजूरी हो और जिस जगह पर खुदा की हजूरी न हो, वो जगह, वो लोग, वो माशरा किस तरह का होता है, इस पर गौर करने की जरूरत है। कौन से माशरे की मैं बात कर रहा हूं जिसमें खुदा की हजूरी, और जिस जिंदगी में खुदा की हजूरी ना हो, वो जिंदगी कैसी होती है, ये गौर करने की बात है। आज मैं आपको बताता हूं, यहां पर खुदा की हजूरी ना हो, पता वहां पर क्या नहीं होता? वहां पर खुदा की बरकत नहीं होती है कि नहीं होती? वहां पर खुदा की रहमत होती है? नहीं होती। बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। जहां पर खुदा की हजूरी ना हो, क्या वहां पर बरकत होती है? वहां पर रहमत होती है? क्या वहां पर खुदा का फजल होता है? क्या वहां पर जिंदगी होती है? क्या वहां पर जो है अगर जिंदगी नहीं तो फिर वहां पर क्या है? वहां पर क्या है? वहां पर जिंदगी नहीं, और जहां नहीं होती, जहां पर खुदा की हजूरी न हो, और जहां पर खुदा की हजूरी हो, वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या बरकत होती है? खुदा का फजल होता है, खुदा की रहमत होती है, और वहां पर क्या तारीकी होती है? वहां पर अंधेरा होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? आपने पढ़ा है तकवीन की किताब में पहला बाब क्या लिखा है? इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन सुनसान और क्या थी? वीरान थी।
اور کیا تھا وہاں پر؟ کیا تھا؟ کیوں اندھیرا تھا وہاں پر؟ کیوں اندھیرا تھا؟ کیونکہ وہاں پر خدا کی حضوری نہیں تھی۔ اب جب حضوری آئی تو کیا ہوا؟ روشنی ہو گئی۔ اور آپ یاد رکھیں، جہاں پر خدا کی حضوری نہیں ہوتی وہاں پر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ناامیدی ہے، بے کسی ہے، اطمینان نہیں، سکون نہیں۔ لیکن یہاں پر جہاں پر خدا کی حضوری ہو وہاں پر خدا کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ وہاں پر کیا زندگی ہے؟ وہاں پر کیا نور ہے؟ وہاں پر کیا ہے؟ امید ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ اطمینان ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور وہاں پر کیا ہے؟ سکون ہے۔ اور وہاں پر کیا ہے؟ آرام ہے۔ اگر خدا کی حضوری جہاں پر بھی ہو وہاں پر سکون ہوتا ہے، آرام ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں بابو جی ہمارے گھر کے لیے دعا کریں، ہمارے گھر میں ڈسٹربنگ بڑی ہے۔ تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اگر آپ کا گھر ڈسٹرب ہے تو اس کا مطلب آپ کے گھر میں خدا کی حضوری نہیں ہے۔ بے شک کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے، خدا کے قریب آ جاتا ہے، خدا کی حضوری بھی آ جاتا ہے، تو اس پر مشکلیں مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ یہ پکی بات ہے۔ جب اس کے معنی پڑھتے ہیں تو دکھ آتے ہیں۔ اور اگر آپ بائبل مقدس پر غور کریں تو خدا کا ایک ایسا ہی بندہ جو غریب ہے، جو کیا ہے؟ غریب ہے۔ یہ بھائی غریب ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک عام سا چرواہا ہے۔ لیکن خدا کی حضوری اس پر ہے۔ خدا اس کے بارے میں کہتا ہے مجھے میرے مطلب کا میں کس کے بارے میں مخاطب ہوں؟ خدا کے بندہ داؤد کے بارے میں۔ اس کے بارے میں خدا کہتا ہے میرے مطلب کا مجھے مل گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک چرواہا ہے، بھیڑ بکریوں کو چراتا ہے، اور بھیڑ بکریاں جب چارہ کھاتی ہیں تو یہ پتہ کیا کرتا ہے؟ یہ خدا کی تعریف کرتا ہے، خدا کی حمد کرتا ہے، خدا کی پرستش کرتا ہے، خدا کے نام کو جلال اور عزت دیتا ہے۔ بے شک جب خدا اسے چن لیتا ہے تو اس کے دشمن بن جاتے ہیں گریجا بن جاتے ہیں، جاتی جولیت سے مقابلہ کرتا ہے، دوسری بادشاہوں کے بادشاہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، بے شک اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ذات اسے نہیں چھوڑتی، ایک ذات اسے نہیں بھولتی، ایک ذات کی حضوری اس پر رہتی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ہمارا خدا ہے، جو اسے نہ چھوڑتا ہے نہ بھولتا ہے، اور جس کی حضوری اس سے دور نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں، میں بتاتا ہوں، اس لیے یہ 27 زبور کی 4 آیت میں بڑی خوبصورت بات کہتا ہے میری خدا سے ایک ہی درخواست ہے کہ میں کہاں زندگی خدا کے حضور میں، خدا کے گھر میں رہوں۔ اس پر خدا کی حضوری ہے۔ مسیح میں جیسے آج آپ دیکھیں، اگر اس پر خدا کی حضوری تھی تو خدا نے اسے چرواہے سے بادشاہ بنا دیا، اور جہاں پر خدا کی حضوری نہیں ہوتی وہاں پر تاریکی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا۔ آپ دیکھیں، میں بتانا چاہتا ہوں، سدوم اور عمورہ کا حالات دیکھ لیں، وہاں پر خدا کی حضوری نہیں ہے۔ مرد کے ساتھ مست ہوتے ہیں، بڑا گناہ کرتے ہیں، اور ان کا گناہ خدا کے کانوں تک ان کا شور پہنچتا ہے، خدا اپنے فرشتے بھیجتا ہے، لیکن اس ناپاک جگہ پر ایک خدا کا بندہ ہے جس پر خدا کی حضوری ہے۔ میرا مطلب لوط سے ہے، اور خدا لوط سے کہتا ہے تو اپنی بیوی بچے لے اور میں اس زمین کو کیا کر دوں گا؟ ویران کر دوں گا۔ اور خدا آسمان سے
اور ان کو ہلاک کر دیتا ہے، لیکن لوط اور اس کے خاندان کو بچا لیتا ہے کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں تھے۔ آج ہم بھی غور کریں، کیا ہم خدا کی حضوری میں ہیں؟ ہمیں پلے کھیچ نہ رہے ہو جے، پلے کھیچ نہ رہے ہو جے کہ اسی خدا کی حضوری دے وچ۔ یاد رکھیں، آپ آج اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا آپ خدا کی حضوری میں ہیں؟ اگر آپ خدا کی حضوری میں ہیں تو آپ کے پاس پتہ کیا ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ پتہ کیا ہے؟ آپ کے پاس اطمینان ہے، آپ کے پاس سکون ہے، آپ کے پاس آرام ہے، آپ کے پاس امید ہے، آپ کے پاس یقین ہے، آپ کی زندگی میں آرام ہے۔ اگر نہیں تو آج غور کر لیں، اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ خدا کی حضوری سے دور ہیں۔ خدا کی حضوری جب ہوتی ہے تو خدا بگڑے بگڑے کام بھی سیدھے کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، آج کی انجیل مقدس بڑی خوبصورت ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح اور اس کے شاگرد کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ کہاں پر سوار ہوتے ہیں؟ کشتی پر۔ یسوع کہتا ہے آؤ پار چلیں۔ جب پار جانے کے لیے سوار ہوتے ہیں تو دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح جا کر کشتی میں پچھلی گدی پر سو جاتا ہے، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ہوا چلتی ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو جھیل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جھیل جو ہے وہ ہلنا شروع کر دیتی ہے، اور یہاں تک لکھا طوفان آیا کہ کشتی جو تھی وہ پانی میں چھپنا شروع ہو گئی، پانی میں چھپنا شروع ہو گئی، اور شاگرد ڈر گئے، اور شاگردوں نے کیا کیا؟ اپنے استاد کو جگایا، اے استاد اٹھ، ہم مرنے کے قریب ہیں۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے اے کم اعتقادو، تمہیں کس نے بتایا کہ تم مرنے کے قریب ہو؟ یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ تم کیوں ناامید ہو؟ اور یسوع مسیح کھڑا ہو کر سب سے پہلا عمل کیا کرتا ہے؟ پتہ کیا کرتا ہے؟ ہوا سے کہتا، ہوا کو ڈانٹتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کو اس بات کا پتہ ہے کون سی چیز ہے جس نے سارے معاملات کو ڈسٹرب کیا ہے، اور سب سے پہلے اس چیز کو ڈانٹتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ ہوا ہے، جس نے سارے معاملات کو کیا کیا؟ ڈسٹرب کیا ہے۔ اور یسوع مسیح کہتا ہے ہوا بند ہو جا، اور ہوا کیا ہوتی ہے؟ ہوا پتہ کیوں بند ہو گئی؟ کیونکہ یہ وہی خدا ہے، یہ آواز وہی تھی۔ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو، اور وہاں پر لکھا خدا نے پانیوں کو پانیوں سے، اور وہاں پر کیا کیا؟ فضا کو کیا کیا؟ تن دیا، اس فضا کو آسمان کہا، اور پانی کو جمع کر کے خشکی بنا کر اس کو خشکی کہا۔ اور اس ہوا کو پتا تھا یہ وہی ہے جس نے مجھے بنایا ہے، یہ حسمت والا ہے، یہ قدرت والا ہے، یہ جلال والا ہے، یہ رحمت والا ہے اور برکتوں والا ہے، اور اس کے حکم سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور ہوا اس بات کو جانتی تھی یہ وہی خدا ہے جس نے ابتدا میں بھی مجھے حکم دیا تھا۔ یہ وہی ہے جو مجھ پر چلنے کی قدرت رکھتا، پانی پر کوئی نہیں چل سکتا، صرف اور صرف میرے مسیحا، آپ کے مسیحا یسوع کے علاوہ آج تک کوئی نہ پانی پر چلا اور نہ کو چل سکتا ہے۔ اور اس کو پتا ہے یہ تو مجھ پر، یہ پانیوں پر چلنے والا ہے، اور یسوع مسیح نے ہوا سے کہا خاموش ہو جا، ساکن ہو جا، تو بند ہو جا، اور ہوا بند ہو گئی، اور پانی سے کہا ساکن۔ ساکن کا مطلب ہے کھڑا ہو جا، ٹھہر جا، اور پانی بھی ٹھہر گیا، ہوا بند ہو گئی، اور بڑا امن ہو گیا۔ مسیح میں میرے یہ کشتی کیوں بچ گئی؟ کیوں بچ گئی؟ میں نے شروع میں آپ کو ایک بات بتائی کہ میرا ٹاپک کیا ہے، میرا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ خدا کی حضوری۔ یہ کشتی کیوں بچ گئی؟ اس کے اندر کون تھا؟ خداوند۔ اس کے اندر خداوند
خدا کی حضوری تھی کہ نہیں تھی؟ تو تھی تو یہ کشتی بچ گئی۔ ہمارے خاندان دیکھ لیں، ہمارے بچے ڈسٹرب ہیں، نشہ کرتے ہیں، نشے کی حالت میں ہیں، ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ یقین کریں، اس بات کو آج فیل کریں کہ ہمارے گھر خدا کی حضوری نہیں ہے۔ بے شک آپ چرچ میں آ کر گالیاں قیمت دیتے ہیں، بے شک آپ چرچ میں آ کر بڑی خدمت کرتے ہیں، اگر آپ کے خاندان ڈسٹرب ہیں تو یاد رکھیں آپ کے خاندانوں میں خدا کی حضوری، اگر کشتی میں حضوری تھی تو ڈسٹربنگ پھیل گئی، رک گئی اور سارا معاملہ سیٹ ہو گیا۔ اگر ہمارے گھروں میں خدا کی حضوری ہے تو ہمارے معاملات خراب نہیں ہو سکتے۔ بے شک ابلیس خراب کر بھی دے گا، لیکن ہمارے معاملات کو خدا جو ہے وہ بہتر کر دے گا۔ مسیح میں میرے سرور ہے کہ ہم کہاں رہیں، کس میں رہیں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ کس راہ پر چلیں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ گھر میں کیسے رہیں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں خدا کی حضوری ہے تو ہم جان لیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ اگر ہمارے رستوں میں خدا کی حضوری ہے تو ہم جان لیں ہمارے راستے سیدھے ہیں، جو ہمیں سیدھے راستے پر لے کر ہمارے راستے ہمیں جائیں گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج میرا میسج دینے کا مقصد یہ ہے، آج آپ سب نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں خدا کی حضوری ہے، یقین کریں آپ کی زندگی میں اطمینان ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی میں خدا کی حضوری نہیں ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر خدا کی حضوری میں رہنا ہے تو خدا کی حضوری کو فیل کریں، محسوس کریں، اور خدا کی حضوری میں آتا ہے برکتیں اور زندگی پائے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کشتی کو یسوع نے بچا لیا، ہماری زندگیاں بھی کشتی کی مانند ہیں۔ ہم چیک کریں ہماری زندگی میں یسوع مسیح بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا۔ اگر بیٹھا ہے تو ہم اسے جگا لیں گے، اے یسوع ہم پر رحم کر، ہم ڈوبنے والے ہیں، ہم برباد ہونے والے ہیں۔ اگر ہماری زندگیوں میں یسوع مسیح نہیں تو پھر ہماری زندگیاں ڈسٹرب اور خراب ہو جائیں گی۔ خدا کرے کہ آپ اس کلام سے برکت اور زندگی پائیں۔ آمین۔